सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। शरीफ ख़ानदान के लिए आज खुशी का दिन साबित हुआ, खुशखबरियों का दिन साबित हुआ। बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दिया साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से और उनकी तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत 6 हफ्तों के लिए मंजूर की गई। तो दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। तमाम तर सूरत हाल है, उस पर हम बात करेंगे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आज के तमाम तर समाअत के हवाले से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की जो 6 हफ्तों के लिए दरख्वास्त ज़मानत है वो मंजूर की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से 8 हफ्तों के लिए ज़मानत की इस्तदा की गई थी। अदालत ने 6 हफ्तों के लिए ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने की हिदायत की। अदालत ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं होगी। दौरान समाअत डिप्टी प्रोसिक्यूटर नाम मुजफ्फर अब्बासी ने दरख्वास्त की खुलकर मुखालफत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने ज़मानत के हक़ में अपने दलाइल मुकम्मल किए। आप नवाज शरीफ के इलाज के लिए ज़मानत चाहते हैं, हम पाकिस्तान में किसी भी अस्पताल में उनके इलाज का हुक्म जारी कर देते हैं, ये कहना था चीफ जस्टिस का। अदालत ने कहा आप चाहते हैं आपके मौक्किल का तनाव दूर हो, ट्रायल में तो वैसे ही तनाव होता है, अब तक जिनके ट्रायल नहीं हुए वो भी तनाव में हैं और ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा मसला है। साबिक़ वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर लॉरेंस के ख़त का हवाला भी दिया। हमें ये बताएं कि डॉक्टर लॉरेंस के लिखे गए ख़त की कानूनी हैसियत क्या है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर लॉरेंस का ख़त अदालत के नाम नहीं बल्कि अदनान नामी एक शख्स के नाम लिखा गया है और इस ख़त के मुसद्दिक़ा होने का सबूत नहीं, ये ख़त प्राइवेट शख्स ने एक दूसरे प्राइवेट शख्स को लिखा है। ये ख़त शवाहिद के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है, चीफ जस्टिस ने कहा, जिस पर वकील ने कहा कि मैं इस ख़त पर इन्हिसार नहीं कर रहा हूँ। बताएं नवाज शरीफ की ज़िंदगी को क्या ख़तरात हैं कि उनकी ज़मानत मंजूर की जाए। क्या पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल के डॉक्टर या सहूलियात या फिर अमला ऐसा है जहाँ पर उनका इलाज हो सके? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ को 7 मेडिकल स्टंट्स डाले जा चुके हैं और अंजाइना से उनके दिल को नुकसान पहुंच सकता है। गुर्दे में भी उनको बीमारी है, गुर्दे की बीमारी 3रे दर्जे की है। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर और दिल की बीमारी उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने मेरिट की बुनियाद पर दायर पटिशन वापस ले ली थी, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत का मामला बाद में सामने आया था, इसीलिए दरख्वास्त वापस ले ली गई थी। अब तक सेहत का जायज़ा लेने के लिए 5 मेडिकल बोर्ड्स बन चुके हैं। 5 जो मेडिकल बोर्ड था उसमें अस्पताल दाखिल कराने की सिफारिश की थी। तमाम तर सूरत हाल आज समाअत के दौरान रही और फिर उनकी जो तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त थी उनको कबूल कर लिया गया। 6 हफ्तों के लिए ये ज़मानत दे दी गई है। 6 हफ्तों के बाद वापस उनको जेल जाना पड़ेगा। अब होगा क्या, ये तमाम तर सूरत हाल तो रही, लेकिन ज़ाहिर उसके बाद जो रहनुमा थे उन्होंने भी जश्न मनाया, खुशी का इजहार किया, कुछ बयानात भी उनकी जानिब सामने आए नून लीगी रहनुमाओं के। आपको दिखाते हैं, फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ये अदालत में प्रूव हो गया, साबित हो गया कि पंजाब हुकूमत ट्रीटमेंट नहीं दे रही थी। किसी तरह का भी ट्रीटमेंट मियाँ साहब को नहीं दिया गया। किसी जगह पर, किसी रिकॉर्ड में, किसी जगह पर मियाँ साहब ने बाहर जाने की दरख्वास्त नहीं की। आज ये बात रिकॉर्ड पर आ गई कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को शदीद खतरा है। जिन्होंने एक मिसाली कमजोरी का मुजाहरा किया है, अब वो कम से कम माफ़ी तो मांग लें, कुछ शर्म का इजहार तो कर दें। मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम मुकद्दम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उस्मा के इस फैसले के नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा और अदालत उस्मा की भी बहुत शुक्रगुजार है। मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुझे कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया लगारी साहब ज्वाइन करने के लिए। हमें फैसल अयाज साहब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, वो ज्वाइन कर लेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें सेनेटर बहरमन ज्वाइन करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले लगारी साहब से गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। लगारी साहब, बड़ा अच्छा दिन साबित हुआ है आज मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए भी, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी, और आज जुमा भी नहीं है।
آج جمعہ بھی نہیں ہے، آج بدھ کا دن ہے، اور اچھا ہوا کہ میاں شہباز شریف کا نام ECL سے ہٹا دیا گیا ہے اور ہٹانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، اور میاں نواز شریف کو ان کی ضمانت ہوئی ہے کہ وہ علاج کروائیں 6 ہفتے کے لیے۔ بہرحال ایک لحاظ سے خوش آئند ہے، صورتحال جتنی گھمبیر ہے، ملک جس بحران سے گزر رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس موقع پر ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاسی لیڈرشپ اگر پریشر میں نہ ہو اور چیزیں ٹھیک طور پر چلیں، ایوان ایک مکمل یکجہتی کے ساتھ کام کر رہا ہو تو آپ بیرونی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اکیلی حکمران پارٹی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ باہر کے جو مختلف قسم کے ابھی تو بالکل سامنے ہے، آج کل اور پرسوں جو ہے آپ کا فیصلہ ہونا ہے کہ آپ کا نام گرے لسٹ میں رہے نہ رہے یا کوئی اور کارروائی ہو، بہت سے معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو باہر سے بھی اور اس طرح کی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کرنا پڑ رہا ہے، جو آپ کو آج تو شاید لوگوں کو نظر نہ آ رہی ہوں، لیکن یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ یہ ایک بہتر موقع ہے ایک کہ چیزیں سینٹیسائز ہوں، بہت ہو چکا، آپ نے عمل کر لیا، پھر رد عمل ہو گیا، آپ نے ایکشن لیا، اس کا ریئیکشن ہو گیا، اب ایک سینٹیسس کی طرح معاملہ جائے اور لوگ پرسکون ہو کر تھوڑا سا آگے بڑھیں، تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہوگا۔ احتساب کا عمل جو ہے یہ ایک یونیک عمل ہے پاکستان میں، جس طرح کا احتساب ہے اور جس طرح کا احتساب بیورو ہے، یہ قومی احتساب بیورو، اس کے جو قوانین ہیں وہ خصوصی قوانین ہیں۔ ایسے قوانین پاکستان کے جو عام قوانینوں سے بہت ماورا ہیں، بہت پیچیدہ ہیں، بہت مشکل ہیں۔ بار ثبوت جو ہے وہ یہ واحد ایسا نیب کا ہی معاملہ ہے جس میں بار ثبوت جو ہے وہ استغاثہ پر نہیں ہے، بلکہ بار ثبوت جو ہے وہ مدعا علیہ کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک بہت عجیب مسئلہ ہے، دنیا میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے ایک عجیب قانون بنایا ہوا ہے اور یہ دونوں پارٹیاں اقتدار میں رہتے ہوئے بھی اس قانون کو تبدیل نہ کر سکیں۔ اب یہ مشکلات درپیش ہیں، یہی مشکلات پی ٹی آئی کو بھی ہیں۔ پی ٹی آئی آج اقتدار میں ہے، کل اگر اقتدار میں نہیں ہوگی تو اس کو سنگین قسم کے ایسی صورتحال کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کیا سویلین لوگ سارے چور ہی ہوتے ہیں؟ کیا سیاسی لوگ جو ہیں سارے کرپٹ ہوتے ہیں؟ اور اس ایوان کے اندر جو ٹوٹل ملا کر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں اور سینٹ، یہ سب ملا کر کوئی تقریباً 700-800 سے زائد ارکان بنتے ہیں، کیا ہم ان کے اوپر، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر، ان کی حب الوطنی کے اوپر ان کا ایک احتساب تو پھر سب کا ہونا چاہیے نا؟ احتساب تو پھر اداروں کا بھی ہو، ہر ادارے میں جو کرپٹ لوگ ہیں، ایسے خطرناک چیزیں۔ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ کیا پریس، ہم تو ہمارے دوست تھے اسد منیر صاحب، بریگیڈیئر اسد منیر، میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہ رہی تھی، کس طرح سے ان کا وہ ہوا ہے، آخر ان کو کیسے آج ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے آج اس سماعت کے دوران، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھائی اس معاملے کو بھی دیکھا جائے کہ خودکشیاں کیوں کی جا رہی ہیں۔ اتنے بڑے واقعے میں نہیں، آدمی معمولی نہیں تھے، کردار کے آدمی تھے، اور وہ ایک بڑا ان کا کیریئر تھا، آرمڈ فورسز میں ان کا بڑا کیریئر تھا، اس کے فاٹا میں ان کا بڑا کیریئر تھا، افغانستان کے اندر معاملات میں وہ بہت گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے ان کو مجبور کر دیا گیا اور جس طرح سے انہوں نے اپنی عزت کی خاطر۔ چلیں سر، اس کی بھی تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں، خود جو ہے وہ چیئرمین نیب بھی اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ پوائنٹ ٹیکن۔ فیصل ایاز صاحب، حکومت کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ ظاہر عدالتی حکم ہے اور میاں نواز شریف صاحب کو 6 ہفتوں کی ضمانت مل گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے اس فیصلے میں کہ اگر ضمانت میں توسیع آپ چاہتے ہیں تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس حوالے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ حکومت کیا کہے گی اس معاملے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ اداروں کی بالادستی کی بات کرتی ہے، اور دوسری بات کرتی ہے کہ اداروں کو ہم مضبوط کریں گے، ان میں سیاسی مداخلت کو ختم کریں گے۔ جو آج فیصلہ پرائم منسٹر، جو میاں نواز شریف کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے ترجمان نے اس فیصلے کو اس حوالے سے خوش آئند کہا ہے، کیونکہ ادارے جو بھی فیصلہ کریں، عدالت جو بھی فیصلہ کرے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کو خوش آئند کہتی ہے۔ اور ہم تو پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اداروں پہ، سیاسی اداروں پہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں،
اور نہ ہی جو اگر ان کے حق میں فیصلہ آئے تو یہ کہتے ہیں ادارے ٹھیک ہیں، اور ان کے خلاف فیصلہ آئے تو اداروں پہ سیاسی طور پہ پریشر ڈالا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور تمام ادارے جس میں نیب بھی شامل ہے، FIA شامل ہے، عدالتیں ہیں، ان میں کسی قسم کا حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کا پریشر نہیں۔ وہ اپنا کام جو ہے قانون کے مطابق کریں، جو بھی کام قانون کے مطابق جو ادارہ کرے گا اس کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خوش آئین کہتی ہے۔ چلیں بہرامند صاحب، لیکن اس میں ایک بات جو بڑی ضروری ہے کہ اس میں کسی کو اس میں خوش فہمی کا شکار کسی کو ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کوئی اس کیس سے کوئی بری و ذمہ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ میڈیکل گراؤنڈ پہ اگر آپ کی بیل ہوئی بھی ہے، لیکن یہ نون لیگ تو یہی کہہ رہی تھی نا کہ آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں میاں صاحب کی بیماری پر۔ بہرامند صاحب سے میں بات کرنا چاہتی۔ بہرامند صاحب پہلے تو ذرا اس پر اپنا موقف دیجیے گا، میاں صاحب کے حق میں یعنی کہ یہ فیصلہ آ گیا کہ 6 ہفتوں کی ضمانت انہیں مل گئی ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے میاں صاحب کے بارے میں، تو ہم نے تو پہلی بھی جو آج نااہل اور ناسمجھ حکومت ہے، اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ عدالتوں کا ہے اور ایک راستہ آپ کی حکومت کی ایک مورل اور پروفیشنل اور ہیومینٹیرین گراؤنڈ پر ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ایک 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والے کو آپ عزت کے ساتھ ان کے علاج کروا دیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کے روزانہ بورڈ چینج نہ کریں۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے حکومت کی کہ اگر وہ جیل میں بھی ہیں، وہ ایک انسان بھی ہے اور اس ملک کے لیے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ دوسرا راستہ جو ہے وہ عدالت کا ہے کہ اگر وہ عدالت ان کو ریلیف دیتے ہیں باہر جانے کا تو اس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی تو نہیں دیا نا ریلیف عدالت نے، ابھی تو عدالت نے کہا ہے کہ آپ ملک میں رہ کر ہی علاج کروائیں، اب تو یہی ہاسپٹلز ہیں، یہی علاج کروانا ہوگا۔ بہرامند صاحب دیکھیے، میری بات سنیں، آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ان کو ریلیف دیا، اور ہو سکتا ہے کہ کل 6 ہفتے کے بعد پھر میاں صاحب یا جیل میں ہو یا ان کو ایکسٹینشن دے دی، تو عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اور جیسے میرے بھائی فیصل نے کہا تھا کہ تحریک انصاف نے تو ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے تو سب سے زیادہ کرٹیسزم جب اپوزیشن میں تھے تو ان کو اس کی لیڈر نے، عمران نے، مطلب کہ اداروں کو جلانے کی اور سب سے زیادہ کرٹیسزم نون لیگ نے کیا ہے فیصلوں پر۔ یہ تو ریکارڈ پر بات ہے نا، جب پاناما کا فیصلہ آیا تھا تو سب سے زیادہ جو کرٹیسزم تھا وہ نون لیگ نے کیا تھا۔ کیوں بہرامند صاحب، یہ کون سے 120 ارب روپے ہیں جس کا ذکر کریں بلاول صاحب؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو میں بتا دوں کہ بغیر قرضہ لیے ہوئے، بغیر کسی کے وہ قرضہ کسی کے فلاح کے لیے خرچ کیے بغیر 2000 ارب روپے جو ڈالرز کی وجہ سے آپ کے پاکستانی قوم مقروض ہو چکے ہیں۔ 178 بلین روپے کا آپ پہ امپوز کیا ہے ٹیکس کو۔ اسی طرح جو روزانہ جس انداز سے آپ کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں جو خرچے ہو رہے ہیں، تو یہ وہ پیسے ہیں جو قوم کو بے جا، جو آپ کی 2000 ارب روپے آپ کی قوم مقروض ہو چکے ہیں، تو اس میں کس قسم کا ریلیف دیا گیا ہے؟ یہ نااہل اور ناسمجھ ٹیم اور نالائق ٹیم جو سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کی ٹیم کے حصے ہیں، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ابھی اسٹیٹ بینک نے تو اسد عمر کو کل کے کہا گیا اور اس کی سٹیٹمنٹ کو رد کیا کہ اور مہنگانی آنے والی ہے، اور آج ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی ہے کہ 30 سال کا ریکارڈ پاکستان کی مہنگائی کا ٹوٹ گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام چیزیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس انداز سے بھی، چاہے وہ فلور پہ ہو، چاہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہو، چاہے وہ جلسے سے خطاب کے دوران کیا ہو، لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا پارلیمان کے فلور سے کہ آپ آگے بڑھے، ہم آپ کا ساتھ ہیں، ہم آپ کو اکانومی میں، ہم آپ کو چلیں ٹھیک ہے فیصل صاحب کو ذرا ٹیک لے لوں سر، آخری منٹ ہے۔ بالکل بہرامند صاحب پوائنٹ تمام لیڈرشپ بالکل صحیح بہرامند صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کے سمندر میں، سونامی میں ڈبو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اس کے خلاف پیپلز پارٹی آواز اٹھا رہی ہے، کیا کہیں گے فیصل صاحب؟ میرا تو بڑا سمپل سا سوال ہے کہ ابو بچاؤ ٹرین مارچ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کسی ایشو پہ اگر مارچ کرتے تو لوگ آپ کو ضرور پذیرائی دیتے، لیکن اگر آپ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی مارچ کرتے ہیں
تو آج کی جو ہماری قوم ہے وہ جاگ چکی ہے, وہ اتنی سمجھدار ہے اور اسے اندازہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس سے کوئی ریزلٹ اورینٹڈ بات نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ٹھیک ہے, یہ ویسے یہ مارچ ہے کس کے خلاف بیرمن صاحب؟ یہ حکومت کے خلاف مارچ ہے, کس کے لیے ہے مارچ؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ہر جلسے میں کہا کہ ہم آپ کو کنٹینر دیں گے اور آپ روڈ پہ نکلے, ہم آپ کو کھانا بھی کھلا دیں گے. لیکن آپ نے تو کنٹینر 2-3 ہفتے پہلے ہم اپنے چیئرمین سے ملنے کے لیے آئے تھے, تو پورے اسلام آباد کو سیل کیا, کنڈتار کے راستوں کو بند کیا. آج اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پھر عوام کو اس نااہل حکومت کے کرتوتوں سے اور اس کے ظلم سے آگاہ کرتے ہیں, تو کس کے خلاف ہے؟ اگر ہم خلاف ٹرین مارچ اور لانگ مارچ کریں گے تو یہ جو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے جو حکومت بنی ہے یہ نہیں ٹھہریں گے, لیکن ہم ان کو سیاسی شہید نہیں ہونے دیں گے. میرا خیال ہے کہ ابو بجائے مولا کے جملے یہ نہیں, ان کے لیے تو جیلیں نہیں ہیں, یہ جیلوں میں جاتے رہے ہیں اور ایسی جیلیں انہوں نے بھگتی ہیں جن میں سزائیں نہیں تھیں. کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیا, اور ماضی میں یہ ہوا ہے کہ ان نے 2 جو ہیں عمر قید کاٹ لی ہیں آصف علی زرداری نے, اور ان میں کوئی سزا نہیں تھی, اور اس طرح سے وہ جیل میں برابر کئی سال 7 سال 5 سال تک لگاتار وقفے کے بغیر انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. تو یہ تو ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کی گرفتاری سے کوئی خطرہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کو؟ نہیں, ان کو خود کو خطرہ نہیں. آپ نے دیکھا ان کا کس طرح سے وہ کھلکھلا رہے ہوتے ہیں, کس طرح سے لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی صورتحال خطرناک پیدا ہو رہی ہے. وہ ان کے مزاج ایسا نہیں, ان کا نروس سسٹم بہت مضبوط ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں. یہ موبلائزیشن ہے 4 اپریل کے جلسہ عام کے لیے, جو ان کا یہ ہوگا, جو ان کا ٹارگٹ ہوگا کہ وہ جلسہ ملک کی تاریخ کے ایک بڑا جلسہ ہوگا. وہ تو ضروری ہوگا, ایسا نہیں جلسہ ہوگا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ ماحول سازی ہو رہی ہے. بہت شکریہ لغائی صاحب آپ کا, بیرمن سنگھ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور فیصل ایاز صاحب آپ کا بھی شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو, خیال رکھیے کہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.